अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सिंध में जो हलचल चल रही है या केनाल्स के इशू के हवाले से आवाम सड़कों पर है, हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ परेशान है, हैरान है, वो हक्का बक्का भी है। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उसके हमनवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मीडिया को बुलाया गया और दोस्तों का कहना है कि तकरीबन 3 घंटे के बाद सीएम ने ये इतराफ़ किया कि हम सिंध के अवाम को और आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सके। बात सिर्फ ये नहीं है कि वज़ीर आला सिंध या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध के अवाम को, मीडिया को मुतमईन नहीं कर सकी। हकीकत तो ये है कि वज़ीर आला सिंध, उसकी काबीना, सिंध हुकूमत आवाम के लिए काबिल एतमाद नहीं है। न सिर्फ आवाम के लिए काबिल एतमाद नहीं है, वो इत्तेहादी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी काबिल एतमाद नहीं है। और ये एक दुरुस्त तासुर मालूम होता है कि इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 साल के अरसे में नून लीग या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पीठ में जो खंजर घोंपने की कोशिश की, उसकी हकीकत क्या है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिर्फ 2 सवालात के जवाबात हैं मेरे पास, जिस पर मैं आवाम के सामने वो चीज़ें रखने जा रहा हूँ। अब फैसला तो आवाम ने करना है। सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि जो 8 जुलाई को ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, उनकी सदारत में जो इजलास हुआ था कैनाल्स के इशू पर, पानी के इशू पर और इरसाक में तरामीम के हवाले से, उसके मिनट्स मेरे पास भी आए थे। लेकिन वो मिनट्स तब्दील किए गए थे। अब एक सवाल ये उठता है कि आप सूबाई हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आपके पार्टी सरबराह के सदारत में इजलास हुआ है और आपको ये पता लग गया कि वो मिनट्स तब्दील किए गए और वो मिनट्स आप लोगों के गले पड़ने हैं या सिंध के अवाम के गले पड़ने हैं, तो ये जुर्रत क्यों नहीं की कि लिखा जाए ऐवान सदर को कि ये मीटिंग्स हुई है, इसके मिनट्स तब्दील किए गए, इनको दुरुस्त किया जाए। और दूसरा अहम सवाल कि इसी मीटिंग में इरसा एक्ट में तरमीम की बात होती है, फैसला होता है कि इरसा एक्ट में तरमीम की जाए और सदर उसको इंडोर्स करते हैं और उसके मिनट्स जारी होते हैं। आप ये बात भी अपने सिंध के लोगों से छुपाए बैठे हैं और छुपाए बैठे रहे कि एक ये सिंध दुश्मन, सिंध मुखालिफ फैसला हो रहा है और हमें मज़ाहमत करनी चाहिए, हमें ये बात आवाम में खोलनी चाहिए। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब चीज़ें आपके गले पड़ी हैं तो आप सच उगलने लगे हैं। आप आधा सच उगल रहे हैं और आधा आप आए बाएं शाएं कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही कि आप करने क्या चाह रहे हैं। इससे पहले निगरान हुकूमती दौर में जब अनवर काकड़ निगरान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इरसाक में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कराने की कोशिश की थी। पीटीआई के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी भेजी थी, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी ने वो समरी वापस कर दी थी कि ये मैं नहीं कर सकता, ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है, इसका फैसला सीसीआई में ही किया जा सकता है। लेकिन हाय, अब बात आदमी करे तो क्या करे। लेकिन उसी समरी को, ऑर्डिनेंस को तकरीबन
عام انتخابات کے بعد جو 8 فروری کو ہوئے، اس کے بعد 16 فروری کو وزارت قانون اور انصاف آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت گزٹ جاری کرتی ہے کہ صدر نے یہ آرڈیننس واپس کر دیا، اب اس آرٹیکل کے تحت یہ آرڈیننس انفورس ہو گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت بنتی ہے اور صدر آصف علی زرداری 10 مارچ 24 کو دوبارہ صدر کا عہدہ سنبھالتے ہیں، اور صدر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد 16 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے جس میں ظفر محمود کو، جو وابڈا کے سابق چیئرمین رہے اور سیکرٹری رہے، اس کو ارسا کا چیئرمین تعینات کیا جاتا ہے۔ سندھ سے اور باقی صوبوں سے اور ودن ارسا سے اس پر رد عمل آتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی صورتحال کو بھانپ جاتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ جاتی ہے کہ اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے، اور وزیر اعظم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، حالانکہ صدر پاکستان 10 مارچ کو عہدہ سنبھال چکے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ آرڈیننس واپس نہیں لیا جو نگران حکومت کے دور میں امپلیمنٹ کیا گیا، نافذ کیا گیا۔ نہ صرف یہ، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے واویلا مچایا کہ وزیر اعظم اعتماد میں نہیں لیتے، انہوں نے یک طرفہ فیصلے کیے اور یہ فیصلے واپس لیے جائیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 گھنٹوں کے اندر کچھ بھی نہیں بولا، ارسا چیئرمین کی تعیناتی کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا وہ فیصلہ واپس لے لیا، اور ارسا کی صورتحال پرانی بحال ہو گئی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی والے لوگ کہتے ہیں، قائدین کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے بغیر سندھ کیا ہے، یا ہم سے زیادہ سندھ کے مفادات کی رکھوالی کون کر سکتا ہے۔ تو برادر سنتے جائیں، اس سے پہلے ارسا ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے نگران حکومت میں جو ترامیم کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں ہمارے 2 سندھی وزراء بھی اس کیبنٹ میں شامل تھے، مدد علی سندھی صاحب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ اجلاس میں موجود تھے نہیں تھے، لیکن کیبنٹ کا فیصلہ سب کی ذمہ داری ہے، تو 2 سندھی وزراء بھی اس فیصلے میں شامل تھے۔ 13 پیج کی سمری تھی ارسا ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے، اور وہ تو اللہ بھلا کرے عام لوگوں کا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی سنبھل گئی، اور یہ فیصلہ ارسا چیئرمین کا تبدیل ہو گیا، اور یہ آرڈیننس صدر نے واپس نہیں لیا۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، جو ابھی کہتے ہیں کہ کینالز کی تعمیر کا فیصلہ واپس لیا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، اس پر اتنی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے ڈھگوسلے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کہاں کھیل کھیل رہے ہیں۔ نہ صرف یہ، وزیر اعظم شہباز شریف یہ فیصلہ شرافت سے، خاموشی سے واپس لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اوپر کیا کھیل کھیلا گیا اور فیصلہ کیا گیا، اور اس کو اسی فیصلے کی روشنی میں کہا گیا کہ یہ چیز کرو، اس نے کر دی۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ان کے گلے پڑ گئی۔ یہ تو اس حد تک میاں نواز شریف کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شہباز شریف کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش تھی، کمزور کرنے کی کوشش تھی، اسی لیے اب بھی بڑے میاں نواز شریف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں کہ اپنے حدود میں کام کرو، اپنی لائن اور لینتھ کو ضرور چیک کرو، مزید دامن
کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 8 جولائی کو ایوان صدر میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں کینالز کا ایشو آتا ہے، اس میں ٹیلی میٹری سسٹم کا ایشو آتا ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ کوشش کی جاتی ہے کہ ارساک میں ترمیم کی جائے۔ اس کے منٹس میں نے شروع میں آپ کو دکھائے، اب دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ تو صدر کو اعتماد میں لیا گیا کہ ارساک ایکٹ میں ترمیم کی جائے اور ضروری ترامیم ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اور جو ارساک چیئرمین اس کی تقرری ہو جائے اور وہ ایماندار ہو، وہ اہل ہو، وہ انجینئر ہو، اور آخر میں صدر صاحب صرف ایک لائن اس میں شامل کرواتی ہیں کہ کوشش کریں کہ وہ لوور ریپیرین کا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جو فیصلے بقول مراد علی شاہ کے منٹس تبدیل کیے گئے، ایک بات یہ ہے کہ صدر پاکستان اس کا اسٹاف ہوگا، اس کی پولیٹیکل سیکریٹری ہے رخسانہ بنگش صاحبہ، اور باقی ٹیم وہ کیا کر رہی تھی۔ اوکے، ان کے نظر سے بات گزر گئی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو مراد علی شاہ کے پاس جب یہ منٹس پہنچے تو انہوں نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی، اس معاملے کو دبائے کیوں رکھا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ارساک میں ترمیم چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے فیصلہ کہاں ہوا، اور اب ایک مرتبہ پھر کینالز کا ایشو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف سازش ہے۔ وہ بیچارے بے خبر ہیں، انہیں ککھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ لوگ، سندھ کے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ ان کے خلاف سازش ہے۔ تو اب فیصلہ ایک مرتبہ پھر آپ کو کرنا ہے کہ سندھ حکومت، اس کے نمائندے، وزیر اعلیٰ سندھ، ان کے پارٹی کے سربراہ کتنے بے خبر ہیں، کتنے معصوم ہیں، اور کتنے قابل اعتماد ہیں۔ اب اگلا بھی لاگ میرا اس سے بھی شاید سخت ہو، ایک مرتبہ پھر بات دستاویزی بنیاد پہ کروں گا، شواہد کی بنیاد پہ کروں گا، ثبوت آپ کو دکھاؤں گا کہ جولائی کے بعد نومبر میں کیا ہوا، کون پاکستان پیپلز پارٹی کا کہاں گیا اور کیوں گئے، اور ان کو وہاں کس ایشو پر بریفنگ دی گئی۔ شاید وہ جو شواہد ہیں، ثبوت ہوں، وہ 8 جولائی والے اجلاس سے بھی شاید سخت ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ عوام کو حقائق سے باخبر رکھنا ہے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی بائسنس کے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ لوگوں کو حقائق بتائے جائیں، دکھائے جائیں، اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ابھی بھی میڈیا باخبر ہے، میڈیا کی نظر ہے کہ کون کیا گیم کھیل رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔